औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के आप सब अहबाब के इल्म में है कि माह रजबुल मुरज्जब चल रहा है और इस महीने में जो है अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन सैयदुल वसीयीन अबू तुराब करमुल्लाह वजहल करीम अबू अल हसन अबू अल हसनैन कुल्ले ईमान अखी पैगम्बर हारून मुहम्मदी सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद है, वलादत है, ज़ुहूर है। आप तमाम अहले इस्लाम को, अहले ईमान को अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत जो है वो मुबारक हो। तो आज मैं जो गुफ्तगू करूँगा उसका अनुमान जो है फ़कत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम होंगे। तो सबसे पहले आप दोस्त अहबाब को इल्म है कि खाना काबा के 4 कोने हैं और अली इब्न अबी तालिब की वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा तवाफ़ काबा में मसरूफ़ थी कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का वक़्त हो गया। तो अल्लाह के हुक्म से जो है दीवार काबा शक हो गई और वालिदा माजिदा सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो खाना काबा में दाखिल हो गई। तो खाना काबा के अंदर जो है वो हसनैन के बाबा की जो है विलादत बासआदत हुई और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोलीं और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए आपने अली इब्न अबी तालिब को हाथों पर उठाया तो अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया में आकर सबसे पहले जिस चेहरे की ज़ियारत की वो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जिसकी मोहब्बत में आगाज़ किया दुनिया के मामलात का वो चेहरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुड़ती थी वो अपनी ज़ुबान चुसाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान चुसाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। सुबहान अल्लाह। इस तरीके से जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। तो उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गार में बैठ के इबादत किया करते थे तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पीछे खाना ले जाया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले जिसने खड़े होकर नमाज अदा की और सबसे पहले जिन्होंने उनके साथ वुज़ू किया वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दावत ज़ुल अशीरा के दिन जिसने सबसे पहले जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वो भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो यहाँ पर मैं ये भी आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमानतें जो हैं वो अली के सुपुर्द कर दी कि अली तुम सुबह ये अमानतें जो हैं वो मुशरिकीन मक्का को वापस लौटा कर जो है मदीना चले आना। तो रात को रसूलुल्लाह के बिस्तर पर जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सोए और सुबह रसूलुल्लाह के पास जो अमानतें थीं वो लोगों को अली इब्न अबी तालिब ने उनके सपुर्द की। तो गोया इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन जो हैं वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम करार पाए। और जो मस्जिद नबवी की ज़मीन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुश्तरका पैसे डाल के जो है वो ख़रीदी थी। और इसके बाद जो है जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा उम्मुल हसनैन उम्मे अबीहा जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा उनकी शादी का मामला आया तो ये कायनात में पहली शादी है जो पहले अर्श पर हुई और बाद में फर्श पर हुई। तो हज़रत
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر کا، اپنی لخت جگر کا، اپنی پیاری بیٹی کا جو عقد ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ فرمایا۔ اس طریقے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہوئے اور داماد بھی جو ہے وہ قرار پائے۔ تو یہ بھی علی کی فضیلت ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ علی کا جو ہے وہ ان کی زندگی کا شریک حیات قرار پائیں، وہ ان کا کفو قرار پائیں، وہ ان کی لائف پارٹنر جو ہے وہ قرار پائیں۔ تو اس کے بعد آگے جب جنگوں کا معاملہ چلتا ہے تو جنگ بدر میں جو ہے جو کفار مارے گئے تھے تو ان میں آدھے جو تھے وہ اکیلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مارے تھے۔ اور جب احد کا معاملہ آتا ہے تو احد میں مقام احد پر لوگوں نے وہ مقام دیکھا کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی ہوئی تھی، تو اس کے پاس ہی وہ مقام ہے جہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ تو آپ رسول خدا کے پاس آئے تھے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی تو اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آسمان سے ذوالفقار نازل کی تھی۔ علی ابن ابی طالب کی تلوار جس کا قبضہ جو ہے وہ چاندی کا تھا، وہ عرش سے نازل ہوئی تھی، رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ کا ساتھ جو ہے وہ احد میں بھی علی ابن ابی طالب نے دیا۔ اور جہاں تک خندق کا معاملہ ہے تو جنگ خندق میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب علی ابن ابی طالب عمر بن عبد ود کے مقابلے میں نکلے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ علی کی آج کی ایک ضربت جو ہے وہ عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ اور جب خیبر کا معاملہ آیا، 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور فاتح خیبر ہوگا۔ تو کل جب 40واں دن ہوا تو اللہ کے نبی نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا اور آپ نے خیبر کے مقام پر انتر کو بچھاڑا اور اس کے بعد جو ہے مرحب پہلوان کو جو ہے وہ اس کو قتل کیا، اور اس طرح سے آپ جو ہے خیبر کے بھی فاتح قرار پائے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے تمام جنگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے، اور آپ نے ایک لحظے کے لیے بھی جو ہے وہ رسول اللہ کے فرمان سے غفلت نہیں کی۔ ایک جنگ میں ایک مشرک نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ نے اسے کیوں چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا میری اس سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، علی جب بھی لڑتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں لڑتا ہے۔ تو یہ تھا مقام علی۔ ایک جنگ لڑتے ہوئے جو ہے وہ ایک جنگ لڑتے ہوئے مخالف کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے آپ سے تلوار مانگی تو آپ نے اپنی تلوار دے دی۔ تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے دشمن پر غلبہ پا لینے کے بعد اسے اپنی تلوار دی، تو آپ نے فرمایا پہلے دشمن تھا اب وہ سائل بن گیا تھا۔ یہ ہے مقام علی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حسن و حسین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو بھائی ہیں طالب وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، اور جب علی ابن ابی طالب کے بھائی جعفر شہید ہوئے تو رسول خدا نے فرمایا جعفر تیار ہے، جنت میں اپنے پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کے جو والد گرامی ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے 40 سال تک جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ساری زندگی کھانے پکا پکا کر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلائے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو اماں جان کہا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد کو۔
جو علی ابن ابی طالب کی والدہ گرامی اور حضور کی چچی جان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر عبادت ہے، آپ کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، اور اے علی دنیا کے تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو جائیں، تمام درخت جو ہے کلمے ہو جائیں، اور انسان لکھنے والے ہوں، جن حساب کرنے والے ہوں، اے علی تمہاری فضیلت کا ایک باب نہیں لکھا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ کوثر پر میرے پاس، کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ صراط مستقیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ قرآن سے برتر ہیں، کیونکہ آپ قرآن کے مترجم ہیں، مفسر ہیں، حافظ ہیں، قرآن کے سمجھنے والے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود بھی کہا اے لوگوں، مجھے اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر، کس کے بارے میں، کب، کیوں نازل ہوئی، میں ہر آیت کی تفسیر بھی جاننے والا ہوں اور تعبیل بھی جاننے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، اور اسی طریقے سے آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہارون کے بچوں کے نام شبر و شبیر تھے، اسی لیے علی کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن کا نام شبر ہے اور حسین کو شبیر بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے وزیر کی، ہارون کی اس سے نسبت تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے علی کو ہارون محمدی بھی کہتے ہیں۔ مولا علی کا ایک لقب ابو تراب بھی ہے، مولا علی کا ایک لقب کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے۔ آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، بلکہ آپ بت شکن ہیں، بتوں کے توڑنے والے ہیں، آپ مواحد ہیں۔ آپ خود حضرت علی اپنی ایک دعائیہ جملے میں کہتے ہیں اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، تو میرا پروردگار ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے جیسے چاہا تو ویسا ہی ہے، اور تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کچھ تناول فرمانے والے تھے، تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تجھے تیری مخلوق میں میرے بعد جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو بھیج دے۔ تو تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی نے علی سے سوال کیا اے علی تم نے کس نیت سے حج کیا؟ تو علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نیت کی اے اللہ جس نیت سے تیرے نبی حج کر رہے ہیں میں بھی اسی نیت سے حج کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی بے شک تو نے بہترین نیت سے حج کی ادائیگی کی۔ تو ہر مقام پر، ہر جگہ پر رسول اللہ کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غسل ہے وہ علی ابن ابی طالب نے دیا، جو کفن ہے وہ علی ابن ابی طالب نے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا بلکہ یہ آیت مبارکہ یعنی کہ جیسے ہمارے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، وہ چونکہ ان کے ذریعے تو ہماری بخشش ہونی ہے تو درود و سلام پڑھا گیا، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ والی آیہ مبارکہ ہے نا، تو یہ تلاوت کی جاتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ تلاوت کرنے میں بھی علی پیش تھے، رسول خدا کو لحد میں اتارنے میں بھی علی پیش تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈاچیاں، اپنے اٹھ، اپنی زرہ، اپنی مسواک، اپنا عطر، اپنے تمام تبرکات جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیے، اپنی چادر مبارک علی ابن ابی طالب کے حوالے کی، اور اپنی دستار مبارک خم غدیر کے مقام پر علی کے سر پہ رکھ کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، لوگوں سن لو جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ علی کی مولائیت کا بھی الگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ علی کو حق پر چلا، بلکہ کہا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. حق کو بھی علی کے تابع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. علی کا قرآن کے ساتھ ہونا تو سمجھ آتا ہے، اس پر بھی غور کریں. قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی کہ تو اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ علی کی زندگی ہے ہی قرآن کے مطابق. علی ہے ہی بولتا قرآن، قرآن ناطق ہے. تو مولا علی علیہ السلام روزانہ 1000 رکعت نماز نفل رات کو ادا کیا کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام غرباء پر بے حساب خرچ کیا کرتے تھے. کوفہ کے تمام یتیم بچوں کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. تمام بیوہ عورتوں کی کفالت جو ہے وہ آپ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا مزدور لوگوں کے ساتھ تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ اکثر کوفہ کے بازار میں چلے جاتے اور میس میں تمار کی جو کھجوروں والی دکان تھی وہاں پر بیٹھ جاتے، حالانکہ آپ اس وقت امیر المومنین تھے. آپ کا لباس جو ہے وہ سادہ تھا. ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ چند دیہاتی جو ہیں وہ مسجد کوفہ میں آئے، کھانا کھایا، جب جانے لگے تو انہوں نے تھوڑا سا کھانا لپیٹ لیا. تو امام حسن نے پوچھا اے اللہ کے بندو کیوں کھانا لپیٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا مسجد کے کونے میں ایک ضعیف العمر شخص بیٹھے ہیں، تو وہ جو کی روٹی کھاتے ہیں اور کبھی سوکھی روٹی جو ہے اس پر نمک لگا کر اس کو پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، تو یہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. وہ ادھر کونے میں بیٹھے ہیں، دسترخوان پر نہیں آ رہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہی تو میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے یہ دسترخوان بچھا رکھا. تو علی حق کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت کرتا ہے صرف حلال زادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تم سے بغض رکھتا ہے صرف حرام زادہ. تو واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر ہر جگہ پر بتا کر گئے کہ علی امام ہے، علی کی پیروی کرنی ہے، علی کی اطاعت کرنی ہے، علی سے سیکھنا ہے. تو علی کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا جو علی ہیں وہ ان سے افضل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے لوائے الحمد کے. لوائے الحمد وہ پرچم ہے کہ جس کے سائے تلے اللہ کی مخلوق ہوگی، جس کے 3 پھریرے ہوں گے. ایک پھریرے کا جو فاصلہ ہے وہ مشرق سے مغرب تک جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے لوائے الحمد کے، اور لوائے الحمد کو علی تھامے ہوئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی میں دیکھ رہا ہوں آپ بروز محشر جنت کے حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اوسج، جنت کا ایک درخت ہے اوسج، اس کا ایک عصا ہے، اور آپ اپنے محبوں کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں اور دشمنوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں. تو ساقی کوثر کا نام ہے مولا علی علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی پل صراط پر میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنی محبت کا پروانہ دیں گے، جسے دیں گے وہ گزر جائے گا اور جسے نہیں دیں گے وہ گر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کا محب پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. فاطمہ اللہ کی کنیز خاص ہے. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے دوست ہیں، علی روشن چہروں والوں کے، متقی اور پرہیزگاروں کے، مومنین کے، موحدین کے، رسول اللہ کے جو عاشق ہیں ان کے امام ہیں. اور حسن و حسین اللہ کی بہترین مخلوق ہے اور ان کے محبوں پر اللہ کی رحمت ہو اور ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو.
मुबाला के दिन अल्लाह की तौहीद की गवाही किसने दी? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। चादर ततहीर के नीचे आकर जिसकी अजमत में ये आयत आ गई कि अल्लाह ने पाक रखा जैसे नबी को वैसे इनको पाक रखा, जिसकी तहारत की गवाही अल्लाह ने कुरान में दे दी, उससे बेहतर और बरतर कौन होगा? इसने नमाज अदा करते हुए ज़ुकात दी तो अल्लाह ने कुरान मजीद में आयात नाज़िल की, और ये सिर्फ अली का शर्फ है, आपकी नमाज भी अदा होती रही और आपने ज़ुकात भी अदा कर दी। इसके अलावा दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ एक कोई इंसान नमाज भी पढ़े और ज़ुकात भी दे, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को ये शर्फ हासिल है। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो हमें इश्क़ रसूल सिखाती है, वो हमें अताअत खुदावंद करीम सिखाती है, वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना सिखाती है। अली जानते थे जहां खामोश रहना पड़ा वहां पर खामोश रहे, जहां पर तलवार उठानी पड़ी वहां पर तलवार उठाई। अली हमारे इमाम हैं, खामोश रहें फिर भी इमाम हैं, तलवार उठाएं फिर भी इमाम हैं, नमाज पढ़ें फिर भी इमाम हैं, गोशा नशीनी करें फिर भी इमाम हैं, मैदान जंग में हो फिर भी इमाम हैं, बचपन में हो फिर भी इमाम है, दुनिया से शहीद होकर बज़ाहिर पर्दा कर जाएं फिर भी इमाम है। तो किसे राय मुयस्सर ई सआदत बकाबा वलादत ब मस्जिद शहादत, अली की सारी जिंदगी जो है वो मुनाफिकत की मौत है। ठीक है जी। तो अली हमारे आका है, हमारे मौला है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सीरत अली इब्न अबी तालिब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इश्क़ अली अता फरमाए, अली की मोहब्बत में जीना नसीब फरमाए, अली की मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए, और मौला अली अलैहिस्सलाम से मुतमस्सक होने की तौफीक अता फरमाए, और बरोज़े हश्र जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मौला अली अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।